वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रॉस फायर। और नाज़रीन, आपको ज़रा सी तारीख पे नज़र दौड़ाते हैं। 1977 की ये बात है। इंतखाबात का नतीजा कुछ यूँ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार जो तहरीक है वो चल निकली थी, और इस तहरीक को रोकने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए गए थे। जब ये मुज़ाकरात अपने अरूज पर पहुंचे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो बैरून दौरे पर चले गए। उस वक्त उनके दोस्तों ने बहुत समझाया भी कि गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो इक़्तिदार की ताक में बैठी हैं, लेकिन भुट्टो साहब जो हैं इन मुज़ाकरात पर बैरूनी दौरे को तरजीह उन्होंने दी। अब 4 जुलाई 1977 को मुज़ाकरात की आखिरी नशिस्त के इख्तिताम पर यह मालूम हो चुका था कि कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके मुज़ाकरात जो है वो किसी भी हल या किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। इस नशिस्त के चंद ही घंटे बाद फौज ने हुकूमत संभाल ली और फिर 11 साल तक संभाले रखी। अब 1993 में मियां नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर दस्तूर के आर्टिकल 58(2)B का खात्मा उन्होंने करना चाहा, तो उनके इस ऐलान के चंद ही हफ्तों के अंदर अंदर गुलाम इसाक खान ने उनकी हुकूमत तोड़ डाली और निगरान हुकूमत बना ली। अब इस निगरान हुकूमत में एक वजारत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को भी दी गई, और 1993 के निगरान वजीर आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 यानी कि 2008 में मियां नवाज शरीफ से यह बाद दीगरे वादे किए। वादे के वादे करते चले गए कि वो अदलिया बहाल करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन हर बार ये वादे टूटे और आखिरकार मार्च 2009 के लॉन्ग मार्च के दबाव ने ही जजों को उनके ओहदों पर बहाल किया। एज वी ऑल रिमेंबर, यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती तारीख जो टूटे हुए जो वादे हैं उनसे भरी पड़ी है। इसी तारीख को शायद जहन में रखते हुए आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोर्ट मिठन में यह कहा है कि उन्होंने जो 10 नुकाती एजेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया था उसकी मुद्दत पूरी होने को है, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नहीं कि पीपल्स पार्टी जो है इस पर संजीदगी से अमल कर पाई है। इसके बाद जो मुमकिन है उसे कहते हैं धमाधम मस्त कलंदर। अब इस सैलाब में क्या कुछ बहेगा और क्या कुछ नहीं रहेगा, या फिर कोई बेच बचाव की सूरत निकलेगी, इसी हवाले से बात करने के लिए इस डेडलाइन के खात्मे के ऊपर जो हम सांस अटकाए बैठे हुए हैं अभी तक, आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा महरीन अनवर राजा साहिबा, और हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। नए प्रोग्राम की मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम करे। ये तो बताएं एक से महरीन साहबा, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आपकी आवाज अब आ रही है, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा हुआ आप लोगों के जो मुज़ाकराती तारीख है जरा वो बयान कर रही थी, अच्छा हुआ आवाज नहीं आई। बताइए, अब आपके जाने के भी दिन आ रहे हैं, वजीर आजम साहब भी जो हैं साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज दमादम मस्त कलंदर इन्हीं अल्फाज में कह भी डाला है, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसी दस्तावेज थी जो मुल्क के 2 बड़े लीडरान ने साइन की थी, और ये 10 नकाती एजेंडा की बात करते हैं, 10 नकात की बात करते हैं, तो ये 10 नकात वही बातें हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा और जितने जी और हम इंशाल्लाह इस पे अमल करते भी रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जहाँ पे एक मियां नवाज शरीफ एक सियासतदान भी हैं, और अगर कोई जज्बात में आके उन्होंने एक बात की है तो उनको उनका हक बनता है, और मैं समझती हूँ बड़े जीरक सियासतदान है। और सियासतदान जब दमादम मस्त कलंदर कहता है ना तो कुछ सोच के ही कहता है, आप उसको जज्बाती लहर के अंदर ना दबाने की कोशिश करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मैंने ये बात नहीं की, अगर उन्होंने बात की है तो वो सोच समझ के बात की होगी। अगर वो किसी रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो सोच समझ के बात करते हैं। दमादम मस्त कलंदर तब होता है जब जमहूरियत ना हो। कौन सी ऐसी चीज है जहां पे आप दमादम मस्त कलंदर करेंगे? आज आपके पास जमहूरियत है, आज तमाम सियासी पार्टी मिल बैठ के बात करते हैं, जो भी करते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कोलिशन की हुकूमत है, कोई मेजोरिटी की हुकूमत नहीं है, तमाम वो चीजें जो जमहूरियत को सपोर्ट करती हैं, तमाम वो चीजें जो आइन को सपोर्ट करती हैं, और अगर आज बात की जाती है जी सदीक अल फारूक साहब, मेरीन साहबा कहती हैं जमहूरियत में दमादम मस्त कलंदर नहीं होता, मगर मेरा एक और सवाल है। आज शाम को ये आखिरी इजलास हो रहा था मुज़ाकरात का, मुझे ये आप समझा दीजिए कि ये पहले से ही माइंड सेट किया हुआ था मियां साहब ने जो ये आज जिक्र किया दमादम मस्त कलंदर का, कि मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते कामयाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस दिन ये 10 निकाती एजेंडा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उस दिन ये कहा था कि 3 दिनों में आप हाँ या ना कर दें,
اور اگر یہ جواب نہ کی صورت میں ہے تو پنجاب کی کابینہ سے پیپلز پارٹی کے وزراء کو خدا حافظ کہیں گے پہلے قدم کے طور پر، تاکہ یہ معاملہ اب الگ الگ ہو جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الگ الگ ہیں، یہ کولیشن کا معاملہ ختم، اور باقی باتیں پھر ہم کریں گے بعد میں۔ پھر سلمان تاثیر صاحب کو اللہ نے بلا لیا 6 دن کے غور و خوض کے بعد۔ وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صاحب نے میٹنگز کی اور انہوں نے کہا بالکل ہمیں یہ آپ کا 45 دن کے مدت بھی قبول ہے اور یہ 10 نکاتی قومی ایجنڈا بھی منظور ہے۔ تو جب انہوں نے منظور کر لیا تو اب ان کا کام تھا کہ یہ امپلیمنٹ کرتے، لیکن وہ شعر کہ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، یہ انہوں نے ہر وعدہ توڑا ہے، پھوڑا ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں۔ میں پہ قربان جاتی ہوں نا صدیق الفاروق صاحب، مذاکراتی ان کی جو تاریخ ہے وہ میں نے بھی بیان کر دی، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، آپ بار بار مذاکرات میں جاتے ہیں، آپ بار بار بات مانتے ہیں اور پھر بچوں کی طرح چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے انہیں ایک موقع، دوسرا موقع، تیسرا موقع دیا تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی انہوں نے ہمیں جبرن اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور مہر ہمارے سامنے ایک نظام سے دوسرے یعنی کہ ایک اور مارٹر نہ ہمیں نظر آئے پیپلز پارٹی میں، یعنی ہمارے سامنے چاروں صوبے وفاق بالخصوص نہیں، آپ کے ارادے باہر اٹھا کے پھینکنے کے ہیں نہ، میں عرض کر رہا ہوں نا، ہمارے سامنے صوبہ سندھ بھی ہے کہ سندھی ہمارے بہن بھائی یہ نہ کہیں کل کو یہ پھر یہ سندھ کارڈ نہ کھیلیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سندھی تھا تو یہ کر دیا۔ آپ کے ارادے ان کو باہر پھینکنے کے ہیں سر؟ ہمارے ارادے جمہوریت کو مستحکم کرنے، وہ تو کہہ رہی ہیں جمہوریت میں دم مسکل اندر ہی نہیں ہوتا، جمہوریت میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اب جب ہمارے پاس میجارٹی ہے، ہم مرکز میں اپوزیشن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اپوزیشن یا کرے، بہتر ہوتا کہ پیپلز پارٹی والے کل نہیں بلکہ آج ہی کہتے کہ ٹھیک ہے جناب علی ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں اور ہم اپوزیشن کریں گے، لیکن ایک طرف وہ کہتے ہیں ان پہ گڈ گورننس نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، اور ساتھ چپکے بھی بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم نے الگ بھی نہیں ہونا۔ بھائی آپ یہ دوغلا پن چھوڑیں۔ نکاتی ایجنڈا تو انہوں نے آپ کو بھی کون سا؟ جب ہم نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا اور ایک ہفتہ باقی رہ گیا، اور ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو انہوں نے جواب میں ان کے اپنے صدر مملکت اور چیئرپرسن جو ہیں انہوں نے پچھلے مہینے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہاں پنجاب میں گڈ گورننس ہے لیکن پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں کی پیپلز پارٹی میرین صاحب مجھے یہ بتائیے 23 فیبری کو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہونا تھا، وزیر اعظم صاحب نے درخواست کی 2 دن اور آگے کر لیجئے، آپ کر کیا رہے ہیں یہ سمجھا دیجئے؟ 2 دن کر کے تو اب آخری اگلے 2 سال نہیں گزریں گے نا، 45 دن میں سے جو آپ سے پورا نہیں ہوا اور بقول آپ کے کہ یہی باتیں مساق جمہوریت میں تھیں تو 3 سال سے جو نہیں ہوا وہ اگلے 2 دن میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بات جہاں تک ابھی انہوں نے کہا صدیق الفاروق صاحب میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے کہ آپ کو پہلے انہوں نے کہا جبرن اٹھا کے نہ پھینک دیں، تو جبرن نہیں پھینکیں گے مگر اٹھا کے پھینک دینے کی ایک صورتحال ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ جمہوریت میں نہیں، آپ نے ایسا سینٹینس استعمال کیا جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید آپ سے بھی فرتے جذبات میں نکل گیا۔ میں سمجھتی ہوں اٹھا کے پھینک دینے کی بات نہیں ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وزارتوں کا کوئی اتنا حوث ہے۔ دیکھیے ہم جمہوریت کا حصہ بننا چاہتے تھے، ہم نے یہاں پہ بھی آپ کو کہا کہ آئیں اور آ کے گورنمنٹ کا حصہ بنے اور رسپانسبلٹیز لیں۔ دیکھیے مہر بات یہ ہے کہ جمہوریت ہے اس لیے 2 دن 4 دن 5 دن 45 دن کی بات ہوتی ہے، وہ بھی دن تھے جب میں سمجھتی ہوں کہ بڑی سختی کی جاتی تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، یہ بھی تھے، ہم بھی تھے، نہ کوئی دن تھے نہ کوئی ٹائم تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے جمہوریت کا ایک دستور ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کے سوچ سمجھ کے تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کے ایک ایسے 45 دن سے مل تو رہے ہیں، آگے کیا ہوگا مجھے خبر دیجئے، میں آگے چلوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آگے یہی ہوگا، آگے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ 10 نکاتی قومی ایجنڈے میں سے مجھے انہوں نے 10 نکاتی قومی ایجنڈے میں سے ڈیموکریسی کا حصہ ہے 0.25 نافذ کیا ہے اور وہ ہے پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرنا۔ 10 نکاتی ایجنڈا دے دیا، ٹھیک ہے، 9.25 پوائنٹ جو ہیں نا فورم میرے پاس ہے یا ان کے پاس ہے یہ بتا۔ نہیں مجھے تو یہ سمجھا دی نا، وہ کہہ رہی ہیں جمہوریت مضبوط ہونے جا رہی ہے اگلے 2 دنوں میں۔ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہیں مہر 1 منٹ، میں نے یہ کہا کہ جمہوریت مضبوط ہے
اور انشاءاللہ اگلے 2 دن میں بھی وہی فیصلے کیے جائیں گے جو آئین کو اور جمہوریت کو مضبوط کریں گے. اور دما دم مست کلندر والی نہ پنجاب میں کوئی بات ہے نہ فیڈرل میں کوئی بات ہے. انشاءاللہ ہم نے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے شکر میرے لیڈر نے یہ کبوتر ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں یہ تو وہ بتائیں گے لیکن میں آپ سے عرض کروں میرے لیڈر نے جب یہ کہا ہے کہ دما دم مست کلندر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ الگ ہوں گے ہم الگ ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے نا ابھی تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے نا وہ پنجاب میں وہ سینئر منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے, پنجاب میں وزیر خزانہ ہیں, پنجاب میں اور وزیر ہیں ان کے. آپ لانگ مارچ کا ذکر کرتے ہیں, آپ دما دم مست کلندر کرتے ہیں اور اینڈ میں کچھ بچتا نہیں ہے تو بس پنجاب سے علیحدہ ہونے کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں, مرکز میں ہم اپوزیشن میں ہیں. نہیں میں کہہ رہی ہوں پھر بڑے بڑے بیان نہ کیجئے نا. یہ بیان ٹھیک ہے نا بھائی, یہ بیان یہ ہے کہ ہم نے اس جمہوریت کے لیے, اس اپنا نظام کے لیے اور عوام کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا کہ یہاں 8.5 سال جو ہے وہ مارشل لا رہا ہے. لیکن کیا پیپلز پارٹی کے ہمارے دوستوں نے وہ جو معاہدے کیے آپ نے ابھی ذکر کیا وہ پورے کیے؟ یہ جمہوریت میں بھی تو استحکام اس وقت سبق سیکھ گئے ہیں, بہت سبق سیکھا ہے ہم نے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم فوراً سڑکوں پر جا کر اور ہاتھوں میں ڈنڈے اور کلہاڑے اٹھا لیں گے اور ہم وہ وتیرہ اختیار کریں گے جو ان کے سندھ کے ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا نے اختیار کیا ہے کہ جناب ہم کراچی سے کشمور تک مسلم لیگ نون کے دفتروں کو جناب علی جلا دیں گے اور توڑ پھوڑ دیں گے اور کوئی مسلم لیگی کارکن باہر نہیں نکل سکے گا, ہم ایسی بات نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ مذاکرات کریں گے, ہے نا جمہوری نو کوئی مذاکرات نہیں, نو مذاکرات. جی میرین صاحبہ آخری اپنے پاکستان پیپلز, دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ جمہوریت کا رستہ استعمال کیا ہے اور اختیار بھی وہی رستہ انشاءاللہ کریں گے. جمہوریت کے رستے سے ہی آپ کو باہر کی راہ دکھائی جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے دیکھیے باہر کی راہ ہو یا اندر کی راہ ہو, راہ جمہوریت کی ہونی چاہیے. مسلم لیگ نواز پاور میں ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہو, میں اس کی تعریف کروں گی. اچھی بات کی ہے. باہر کی راہ کا مطلب یہ نہیں ہے جی یہ اسمبلی کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن. اب فورم میرے پاس ہے, کائنڈلی آپ مجھے صرف یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جب پولیٹیکل لیڈرز جو اتنا عرصہ گزار کے آئے ہیں ملک کی سیاست میں وہ دما دم کلندر کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت فروغ نہیں پائے گی. آمریت کو اس میں ایک کھڑکی ملتی ہے, تو ہمیں سب کو مل بیٹھ کے جمہوریت کے رستے کو, آئین کو, قانون کو مضبوط کرنا ہے. آپ اسمبلی میں رہیں, مجھے یہ بتا دیجئے, مگر آپ خدا کے لیے جمہوریت کے ساتھ رہیں. مجھے یہ بتا دیجئے کیا یہ حکومت اگلے 2 سال مکمل کر رہی ہے اپنے؟ ہاں یا نا؟ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے, لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کا رول دینا ہے. وہ اگر یہ رول اختیار کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. لیکن اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی ذوالفقار مرزا کے نقش قدم پر چلے گی تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ یہ جان سکتی ہیں. بالکل میرین صاحبہ, میرا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ کا جواب ہاں میں ہی ہے نا؟ چاہتی ہوں کہ یہ اپنا دور پورا کرے گی جمہوری حکومت پنجاب میں بھی انشاءاللہ اور فیڈریشن میں بھی, کیونکہ اس کو قوم کی تائید, ملک کی تائید, لوگوں کی تائید حاصل ہے. چلیں بہت بہت شکریہ. اس طرح کے بیان بازی سے بچنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی بیان بازی کرے, بچنا چاہیے اس طرح کی بیان بازی. ذوالفقار صاحب کو بھی یہ کہہ دیجیے گا, نصیحت دے دیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا میرین انوراجہ صاحبہ, صدیق الفاروق صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی حوالے سے ایک اور قصہ آپ کو سناتے چلیں, اور یہ بھی ماضی کے حوالے سے یہ مگر بہت خود سکاتا ہے. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جو تھے سرتاج عزیز صاحب, انہوں نے اپنی یہ کتاب میں لکھا ہے کہ 1993 میں جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت گرائی گئی تو اس کی طے میں کوئی بڑا مقصد نہیں تھا, بلکہ صرف اور صرف اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کی انا یعنی کہ ایگو کا جو ہے وہ کار فرما تھی. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. اب غلام اسحاق خان جو ہیں ان کو سرتاج عزیز نے بہت باقاعدہ طور پہ سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ضد سے باز آ جائیں, لیکن صاحب صدر کے لیے نواز شریف صاحب کا جو رویہ تھا وہ قابل برداشت ہرگز نہیں تھا, جو صدر کو مناسب اہمیت دینے کے لیے ہی تیار نہیں تھے سرے سے. صدر کی انا کی تسکین ایک اسمبلی اور ایک جمہوری حکومت کی جان لے کر ہوئی. بڑے لوگ کبھی کبھی اپنی چھوٹی سی انا کے خول میں بہت کچھ کر جاتے ہیں, بہت بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. سوچ یہ ہے کہ کہیں اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھے کوئی بھی بڑے آدمی کی
اپنی انا کے قول میں کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بڑی غلطی ایک بار پھر نہ ہو جائے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. There's lots more to come. واپس آ کے آپ کو CIA کے آپریشنز کے حوالے سے بتائیں گے, بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بتائیں گے, اور آج آپ کی قومی اسمبلی میں کس بات پہ مذاق اڑایا گیا یہ بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.